बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं IYS की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की तदरीस से मुताल्लिक़ कुछ हिदायत हैं जिन पर अमल कीजिएगा। अपने माइक और कैमरे बंद रखिए वरना क्लास में हाजिर रहने की इजाज़त ना होगी। रफ़ कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिए। दौरान तदरीस जहन में आने वाले सवालात लिखते रहिए। आपके तमाम सवालात के जवाबात लेक्चर के आखिर में मैसेज के ज़रिए दिए जाएंगे। अपना तमाम मश्क़ी काम फेयर कॉपी में कीजिए। हम आज जमात 8 का जो सबक है जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वो अखलाक नबवी शिबली नौमानी जिसके मुसन्निफ हैं, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम उसको मुकम्मल भी करेंगे और अपना मश्क़ी काम भी अंजाम देंगे। उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो काम हमने आपको इससे पिछली वाली क्लास में बताया था उसी काम को हम आगे लेकर चल रहे हैं। ये हमारी वजाहत चल रही है और सबक की वजाहत को हम आगे लेकर चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर सबक का सबसे पहले तारुफ है किताब का। यकीनन यही वही किताब है जो कि क्लास 10th के लिए टेक्स्ट बुक की किताब है जो क्लास 8 में आपको पढ़ाई जा रही है और अब क्लास 8 से ही आपने इसके तमाम असबाब को समझना और इसके तमाम मुताल्लिका काम को करना है। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए सबक आपको याद दिला दूं मैं, अखलाक नबवी सबक था, पहला सबक था शिबली नौमानी का मुसन्निफ का तहरीर करदा ये सबक है। तो हमने इस सबक को शुरू कर दिया था और इसको तकरीबन आधा जो सबक था हम वो यहाँ पर कवर कर चुके थे। इसके अलावा जो है वो देखिएगा सबक अखलाक नबवी और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अखलाक नबवी का टाइटल नज़र आ रहा होगा और अखलाक नबवी का ये जो हमने शुरू का हिस्सा पढ़ा था इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ जितने भी मामलात बयान किए हैं शिबली नौमानी ने उसमें से कुछ असबाब के कुछ पैराग्राफ को हमने यहाँ पर वजाहत भी की थी, समझाया भी था और हम इसको लेते हुए हम कहाँ तक चले थे। हमने आपको बताया था कहाँ पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जो बुलंद तरीन अखलाक जिस पर आप फाइज हैं उनमें से कुछ की तफसील यहाँ पर बयान की गई और वो तफसील क्या बयान की गई थी उसमें यकीनन आपके वो तमाम मामला जो हज़रत अली ने बयान किए, हिंद बिन अबी हाला ने बयान किए, जरीर बिन अब्दुल्ला ने बयान किए, इन तमाम के बयानात तक हमने लेकर चले थे। और आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर हमने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस को क्या जवाब दिया था कि या तो आपने फरमाया कि सवार हो लो मेरे साथ ऊँट पर या अपने घर वापस चले जाओ, और वो वापस चले आए। क्या मतलब है, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कैस जो कि साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे थे और जब आपको वापसी के लिए उन्होंने कैस को अपने बेटे को आपके साथ किया तो आपने फरमाया था कि मेरे साथ तुम बैठ जाओ ऊँट पर या फिर वापस चले जाओ, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कैस जो हैं वो किसी तकलीफ को बर्दाश्त करें या तकलीफ कोई उठाएं। लिहाजा यहाँ तक हमने पिछले सबक को यहाँ पर इख्तिताम किया था इसका। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि मजीद सबक आपको क्या कह रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं और स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, एक दफ़ा नजाशी के यहाँ से एक सिफारत आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने यहाँ मेहमान रखा और ख़ुद बनफ़्से नफीस मेहमानदारी के तमाम काम अंजाम दिए। कौन है भाई ये नजाशी? नजाशी हब्श का बादशाह। हबशा जब हिजरत हुई थी, मदीने से हिजरत से पहले मुसलमानों ने मक्का से कहाँ हिजरत की थी? हबशा हिजरत की थी और वहाँ के बादशाह का नाम था नजाशी और वहाँ से एक सिफारत आई। क्या मतलब है, मुसलमान वहाँ जा चुके, अपना तारुफ पेश कर चुके, वहाँ पर उन्होंने इस्लाम के मामलात को हालात को बयान किया, मक्के वालों की सख्तियाँ बयान की। ये तमाम सख्तियाँ जब बयान की तो नजाशी की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। अगर आपको क्लास 6 और 7 का इस्लामियात का वो चैप्टर याद हो कि जिसमें हिजरत हबशा और हिजरत मदीना के अहवाल बयान किए गए हैं, तो आपको याद होगा कि जब मदीना से पहले जब हबशा हिजरत की थी मुसलमानों ने मक्का के सताने वालों की वजह से, तो वहाँ पर नजाशी के यहाँ पहुँचकर यहाँ पर हज़रत जाफ़र बिन तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ पर पूरे हालात व वाक़यात बयान किए, कुरान की आयत पढ़ी और कुरान की आयत को सुनने के बाद जो नजाशी हैं उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वहाँ से एक सिफारत आई और सिफारत आई से मुराद क्या है? एक वफ्द आया, कुछ लोगों का एक वफ्द आया और सिफारत से मुराद वफ्द का आना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस
اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا. کس کو؟ وفد کو. کچھ لوگوں کا گروپ جو وہاں سے آیا تھا, صرف سفیر بن کر آئے تھے, وہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آئے, اپنے ہاں مہمان رکھا انہوں نے, اور خود بنفس نفیس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانداری کے تمام کام انجام دیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے صحابہ سے بیان فرماتے کہ چلو بھائی ان کی تم خاطر مدارات کرو, کیونکہ تم جب وہاں گئے تھے حبشہ تو انہوں نے تمہاری خاطر مدارات کی تھی. آپ نے یہ نہیں کہا. آپ نے خود بنفس نفیس اپنی ذات سے, اپنی ذات اقدس کے ساتھ آپ نے مہمانداری کے تمام کام انجام دیے. ان کے رہنے کا انتظام, ان کے بیٹھنے کا انتظام, ان کے آرام کا انتظام, ان کے کھانے کا انتظام, یہ سارے انتظامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم, اب عنہم کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ صحابی ایک کے لیے, فرد واحد کے لیے, یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. صحابہ اس کی جمع ہے, تو صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کے ساتھ عنہم استعمال ہوتا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ ہم یہ خدمات انجام دیں گے. کیا مطلب ہے؟ کہ نجاشی کے تمام لوگوں کا جو وہاں سے آئے ہیں وفد کی صورت میں, گروپ کی صورت میں, ہم یہ خدمت ان کی انجام دیں گے. ارشاد ہوا. کس نے ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی, اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ ہمیں سبق مل رہا ہے کس کا؟ کہ جو تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے, تم بھی احسان کا جواب احسان سے دو, اور خود اپنی ذات سے دو. یہ نہیں ہے کہ ملازمین کی فوج در فوج ہم نے اس کے آگے لگا دی, یا اپنے دوستوں کی فوج کو ہم نے بھیج دیا کہ تم ان کا خیال رکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احساس ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے احساس ذمہ داری کے احساس کا ہمارے اندر جذبہ اجاگر کیا. حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب بدر میں تھے. اصحاب بدر کون؟ اصحاب جمع ہے صاحب کی. بدر, غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ. کیا مطلب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. مکہ میں لوگوں کو پتہ چل گیا, نئے دین کا جو ہے وہ کی اشاعت کی جا رہی ہے, پھیلایا جا رہا ہے دین, جو دین اسلام ہے. اور کفار جو ہیں وہ اس کیفیت میں بڑے پریشان کہ نیا دین پھیل رہا ہے, بتوں کی پوجا سے منع کیا جا رہا ہے, نئے دین کے جو احکامات ہیں وہ ہم پر لاگو کیے جا رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے کھل کر مخالفت شروع کی, اور پہلی جنگ جو لڑی گئی وہ 17 رمضان کو بدر کے مقام پر لڑی گئی, جس میں 313 صحابہ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالار تھے, اور 1000 کے قریب جو تھے وہ کفار تھے. کفار کے پاس ساز و سامان کا ایک وافر مقدار میں ساز و سامان موجود, اور مسلمانوں کے پاس چند اونٹ, چند گھوڑے, تھوڑے سے تیر, بس یہ ان کا ساز و سامان تھا. رمضان کا مہینہ, روزے کی حالت میں, پیاس اور بھوک کی حالت میں, اور یہ جو جنگ لڑی گئی, اس میں کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی, اور اللہ سے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اور ہمیں مسلمانوں کی اس مٹھی بھر جماعت کو تو فتح نصیب فرمانا, کیونکہ اب یہ کفار جو ہیں یہ تیرے دین کو اور تیرے دین کے ماننے والوں کو مٹانے کے لیے نکلے ہیں. اگر آج یہ ہم ختم ہو گئے, اگر آج یہ چھوٹی سی مٹھی بھر مسلمانوں کی یہ تعداد ختم ہو گئی, تو پھر تیرے دین کو پھیلانے والا کوئی نہ رہے گا. اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے, فتح کے لیے ہاتھ بلند کرے, اللہ سے مانگے, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کو رد کر دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور ہوا کیا تھا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے, سورہ انفال میں, قرآن میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی, مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے. نزول ملائکہ ہوا, فرشتے اترے, انہوں نے مسلمانوں کا ہاتھ تھاما, اور ان کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی, اور اس طرح بدر کا ایک بہترین فتح کے ساتھ مسلمانوں کے جو قافلہ تھا وہ واپس تشریف لے کر آیا. تو حضرت عتبان بن مالک کون ہے؟ پہلی جنگ لڑنے والے, بدر کی پہلی جنگ جو اسلام اور کفار کے درمیان ہوئی وہ لڑنے والے تھے. اور اس لڑائی کو آپ نے لڑا. ان کی وہ جب بدر سے واپس آ گئے تھے, ظاہر ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا, زیادہ عمر والے ہو گئے تھے, دیکھنے کی جو قوت تھی اس میں ان کی بہت فرق آ گیا تھا, ان کو نظر بہت کم آتا تھا.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کرتے ہیں کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں جانا مشکل ہو جاتا ہے؟ پہلے ہی لائن میں بتا دیا، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، ان کی دیکھنے کی قوت میں فرق آ گیا تھا۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ سبحان اللہ! کیا مطلب ہے؟ صحابی آپ سے اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم المرتبت شخصیت ان کو یہ جواب نہیں دیتی کہ میں ایک نبی ہوں تو میں تمہارے گھر کیوں تشریف لے کر آؤں، یا میں کیسے میں اس کو لے کر آؤں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو سنا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے، دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اذن کا مطلب ہے اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا، جواب آ گیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا، پوچھا، دریافت فرمانا پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے جگہ بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر، تکبیر کہنا اللہ اکبر کہنا جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ کیا بات واضح ہے؟ بات یہ واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مسئلے کو آپ سے کے ساتھ بیان کرے تو یہ واقعہ آپ کو اس بات کی سمجھ دیتا ہے، اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ آپ نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے۔ کسی کو طنز کا نشانہ نہیں بنانا، کسی کو طانے کا نشانہ نہیں بنانا، نہ آپ نے اپنے اندر فخر اور غرور کا کوئی جذبہ آنے دیا، نہ یہ کہا آپ نے، یہ فرمایا کہ میں ایک نبی کے درجے پر فائز تو میں ایک مسلمان کی حیثیت سے میں تمہارے گھر کیسے آ کے پڑھوں؟ جی نہیں، یہ سبق ہمیں مل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے کہ آپ نے مسئلے کو حل کیا اور کیا کیا کہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ کیا مطلب؟ کہ اب حضرت عتبان بن مالک جو بارش کے دنوں میں باہر جانے میں پریشانی محسوس کرتے تھے، اب وہ اس جگہ پر نماز کو آرام سے ادا کر لیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ احکام دین کو ادا کرنے کے لیے جتنی سہولت ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں، جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہی چیز ہے سنت نبوی، اور یہی ہے جو ہمیں سیکھنا ہے اس کتاب کے ذریعے اور اس تمام مواد کے ذریعے یا میٹر کے ذریعے۔ آگے چلتے ہیں۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری تھے۔ انصاری کون؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تھی تو جو لوگ مکہ سے تشریف لے کر آئے تھے وہ وہاں پر مہاجر تھے، ہجرت کرنے والے تھے، اور جو لوگ مدینہ میں موجود تھے مسلمان تھے، جو مددگار تھے۔ انصاری مددگار کو کہتے ہیں، مدد کرنے والے۔ تو مددگار تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مواخات یعنی بھائی چارے کی فضا قائم کی۔ ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا اور کہا کہ اب تم دونوں ایک ساتھ رہو گے، ایک ساتھ اپنے معاملات لے کر چلو گے، اور اگر کیونکہ یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، اپنا سامان اور اپنے اہل و عیال چھوڑ کر آئے، تو اب جو مدینے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کی خدمت گزاری بھی کریں گے اور سب اپنے تمام جو ان کے ساتھ موجود ہیں مال متاع اور کھانے پینے کا سامان، رہائش کا سامان، سب کو شیئر بھی کریں گے۔ تو ابو شیخ صاحب کون تھے؟ ایک انصاری تھے، مدینے کے رہنے والے تھے۔ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ کون؟ ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان ہے کہ ان کے غلام کی بازار میں گوشت کی دکان تھی۔ ایک دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے حلقے میں تشریف فرما، حلقے میں یعنی مجمع میں، جو ایک پورا جماعت بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر کچھ لوگوں کی مجلس تھی، وہاں پر آپ تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا، چہرے سے بھوک نمایاں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بھی اور صحابہ کے چہرے سے بھی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر غلام سے کہا 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ قدم رنجا فرمائیں۔ قدم رنجا فرمائیں یعنی تشریف لے کر آئیں، خود تشریف لے کر آئیں اور وہاں پر ان کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ کل 5 آدمی تھے۔ ہوا کیا؟ جب یہ چل پڑے تو راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ شخص بغیر کہے بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ سبحان اللہ! نبی کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بلند ترین درجے پر فائز، مگر آپ نے لوگوں پر اپنی بیجا
جو دھاک بٹھانی تھی وہ نہیں بٹھائی. آپ اگر چاہتے اور آپ فرماتے کہ ہاں بھئی یہ شخص بھی ہمارے ساتھ آ رہا ہے, تو حضرت ابو شعیب انصاری کبھی بھی آپ کی بات کو رد نہیں فرماتے, بلکہ ان کے لیے یہ ایک اعزاز ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ میں ایک ایسے جو بھوک کا ستایا ہوا شخص تھا اس کو بھی ساتھ لے لیا. لیکن آپ نے ہمیں کیا سبق دیا, یہ پیغام کیا مل رہا ہے یہاں پر؟ اجازت لینا. جو صاحب حیثیت ہوتا ہے یا جو کام جس کے گھر ہو رہا ہوتا ہے اس سے اجازت لی جائے کہ کیا تم راضی ہو کہ یہ شخص ہمارے ساتھ آ جائے؟ اگر تم راضی ہو تو ہم ساتھ لے لیں تاکہ یہ بھی کھانا تناول کر لے, ورنہ تم اگر ناراضگی محسوس کرو یا تم اگر چاہو کہ یہ نہ آئے تو ہم اس کو رخصت کر دیں اور اس کو کہہ دیں کہ یہ واپس اپنے ساتھ چلا جائے. سبحان اللہ, یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت. انہوں نے کہا, کس نے کہا؟ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے آئیں. اب یہ بات یہاں پر آپ کے اور میرے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے ایک عام پیغام دیتی ہے. کیا پیغام دیتی ہے؟ کہ کوئی بھی بات, کوئی بھی چیز, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس شخص سے ضرور اجازت طلب کرنی ہے کہ جس کے ساتھ ہم وہ معاملہ رکھے ہوئے ہیں. آگے چلیے. کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرتے. کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ. اچھا, یہاں پر دیکھیے یہ سلائیڈ کا کچھ مسئلہ ہے تو میں آپ کو یہاں پر کتاب کے حوالے سے بتا دیتی ہوں. کتاب کا صفحہ نمبر 13 جو ہے وہ وہاں پر میں جوائن کرتی ہوں. آپ تمام بچے اس کتاب کو سامنے رکھیں اور یہاں دیکھیں کہ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اس کا تذکرہ اس کے سامنے نہ فرماتے. ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے. میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں کہ آپ کو سلائیڈ میں کچھ پرابلم نظر آ رہی ہوگی, سلائیڈ آگے نہیں جا رہی ہے, کمپیوٹر کا کوئی پرابلم ہے اس کی وجہ سے, لہٰذا آپ اپنے سبق کو یہاں مت روکیے گا. میں آپ کو بتا رہی ہوں صفحہ نمبر 14 کھولیے گا کتاب کا اور اس پر دیکھیے گا, جو میں سمجھا رہی ہوں اس کو سمجھیے گا. ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر حاضر ہوئے. زعفران کیا ہے؟ میں نے آپ کو الفاظ اور معنی میں نے بتایا تھا کہ زعفران ایک رنگ دار کوئی پودے کا حصہ ہے کہ جس کو لوگ کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں خوشبو کے لیے اور کپڑوں پر بھی استعمال کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ صاحب عرب کا قاعدہ تھا, دستور تھا, یہ طریقہ کار تھا کہ زعفران لگا کر وہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا. جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں. کیا مطلب؟ آپ نے ناپسند فرمایا مگر اس شخص کے سامنے یہ نہ کہا. آج میں اور آپ اپنے رویوں کو دیکھیں. یہ سبق ہمیں رویہ اپنا دکھا رہا ہے, ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے. کیا دکھا رہا ہے؟ کہ ہمیں کوئی بھی بات جو ناپسند ہو, کسی شخص کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا تو ہمیں اس کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اس کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے. کیا تم نے یہ کام کر لیا؟ اللہ کے نبی کا طریقہ کار کیا ہے؟ سنت نبوی کیا بتاتی ہے؟ سنت نبوی یہ بتاتی ہے کہ اس کو اکیلے میں کہیں پر کسی اور موقع پر جا کر اس کو یہ بتانا کہ یہ ناپسندیدہ کام ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی, باریابی حاضر ہونے کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو. وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہ تھا, لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو فرمائی. اب جب گفتگو فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر بڑا تعجب ہوا, حیرانی ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں سے ملنا جلنا, اگر کوئی شخص بد زبان ہوتا ہے تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, اور اللہ کو سب سے برا شخص وہی لگتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر میں نے اس شخص سے, جو اپنے قبیلے کا برا شخص تھا, جو مشہور ہے برائی میں, اگر میں اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا تو وہ مجھ سے کیا پیغام لے کر جاتا؟ وہ پیغام یہی لے کر جاتا کہ بھائی آپ اخلاق کے معاملے میں کیسے ہیں, جبکہ آپ کے بارے میں قرآن کیا گواہی دے رہا ہے؟ انکا خلق عظیم.
کیا مطلب کہ آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جواب دیا کہ میں کسی سے بد کلامی میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے لیے ایک نمونہ حیات بن کر آئے تھے اور یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے۔ بیٹا صفحہ نمبر 14 پر ہی آخری پیراگراف میں پڑھ رہی ہوں۔ سلام میں پیش دستی فرماتے۔ پیش دستی فارسی کا لفظ ہے، پیش کا مطلب ہے آگے، دستی کا مطلب ہاتھ بڑھانا، یعنی سب سے پہلے سلام۔ آج ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ آج ہمارا اور آپ کا رویہ یہ ہے کہ ہم تکبر میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر بڑا ہوں تو مجھے چھوٹا سلام کرے، یا میں اگر بیٹھا ہوا ہوں تو آنے والا مجھے سلام کرے۔ جب ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو ہم ہیلو تو کہتے ہیں، سلام نہیں کرتے، جبکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ سلام میں پہل کرنے والا درجات پر فائز ہو جاتا ہے، بلند درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ جب آپ چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے، جبکہ اگر آپ تکبر کا راستہ اختیار کرنے والے ہوتے تو کیا کرتے آپ تو فرماتے کہ میں تو نبی ہوں، میرا درجہ تو بہت بلند ہے، اور وہ نبی بھی کون؟ خاتم الانبیاء اور بہترین اخلاق کے درجے پر فائز۔ تو آپ نے یہی تو بتانا تھا کہ اخلاق کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ اخلاق کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء میں سب سے اونچا مقام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ ہر مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان کو سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ آپ کبھی یہ اس بات کے انتظار میں نہیں رہے جیسے آپ اور مجھ جیسے چھوٹے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں سلام کیا جائے، بجائے یہ کہ ہم آگے بڑھ کر سلام کریں، ہمیں سلام کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق یکجا بیٹھے تھے، ایک جگہ بیٹھے تھے، اس میں مسلمان بھی تھے۔ منافق کون؟ کہ جو دل سے کچھ اور ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو ظاہر کیا کرتا ہے کہ وہ جیسے اسلام کا ماننے والا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دوہرا معیار ہوتا ہے اس کا، وہ منافق ہے۔ کافر یعنی جو اللہ کا یکسر انکار کر دے، جو اللہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ یہ یعنی مسلمان بھی موجود ہیں، منافق بھی موجود ہیں، کافر بھی موجود ہیں، یہ سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ کیا بات واضح ہوئی؟ یہی بات واضح ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی، جو ہمیں بتایا، وہ یہ بتایا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا، کون بیٹھا ہے اور کون کھڑا ہوا ہے، کون سوار ہے اور کون سوار نہیں ہے، کس کا مقام کتنا اونچا ہے، کس کا مقام نیچا ہے۔ نہ عمر کا کوئی فرق ہے، نہ کوئی درجات کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تب سبق دے دیا، پیغام دے دیا کہ سلام میں پہل کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بیٹا یہ پورا سبق میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس سبق کو آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 15 کھولیے گا اور 15 پر آپ کے پاس سوال و جواب ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاپی آپ نے کیسے مینٹین کرنی ہے، وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں پچھلے والے سبق میں، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حصہ نثر کا جو آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے، اس کے بعد اب آپ نے سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اس پر مصنف کا نام آنا ہے اور اجمالی خاکہ بنانا ہے۔ اجمالی خاکہ کسے کہتے ہیں؟ اجمالی خاکہ وہ ہے جس ترتیب سے آپ کام کرتے ہیں اسی ترتیب کو آپ اجمالی خاکے کی ہیڈنگ کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا کہ کلاس 6 اور 7 میں آپ کرتے تھے خوش خطی، آپ نے کلاس 8 میں خوش خطی نہیں کرنا۔ اجمالی خاکے کے فوراً بعد آپ نے الفاظ معنی کرنے ہیں، وہ میں کل اس سے پہلے والے لیسن میں کروا چکی، اور اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہو تو آپ کو کتاب کے بالکل اینڈ میں جو فرہنگ دی ہوئی ہے، جو دیا گیا ہے یہ الفاظ معنی کا سیگمنٹ، وہاں سے آپ نے الفاظ معنی اٹھانے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سوال و جواب کرنا ہے۔ سوال و جواب میں اب دیکھیے صفحہ نمبر 15 پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں، یہ آپ کی کتاب میں موجود۔ نمبر 2، حضرت علی نے حضرت کے کیا اخلاق بیان فرمائے، یہ میں نے بہت تفصیل سے بیان کیے تھے، وہاں سے آپ نے یہ اس کا جواب اٹھانا ہے۔ ہیڈنگ لکھنی ہے آپ نے، ہیڈنگ لکھنے کے بعد جواب لکھنا ہے۔ اور اب سوال نمبر 3 پر آ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر کیا کیا کرتے تھے؟ ظاہر مسکرایا کرتے تھے، وہ پورا پیراگراف یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ
हाला रजी अल्लाह ताला अन्हो क्या फरमाते हैं। तो हज़रत हिंद बिन अबी हाला का पूरा बयान कि आप हर किस्म का खाना तनावुल फरमाते थे, आप क्या आगोश परवरदा थे, आप ये तमाम जो उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स को आपने जवाब की शक्ल में वहाँ पर बयान करना है। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल है कि हज़रत अब्बान बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दरख्वास्त की। अब आपने ये दरख्वास्त यहाँ पर बयान करनी है। सफ़ा नंबर 13 पर आपको ये इसका जवाब मिल जाएगा। आपने हज़रत अब्बान बिन मालिक का पूरा वाक़या यहाँ पर तहरीर करना है जो अभी मैंने आपको लेक्चर में बयान किया। इसका जवाब आपने हेडिंग के साथ लिखना है। जब आप सवालों जवाब का काम कर चुके, अब आपने अगला जो सवाल करना है वो लिखना है सबक का खुलासा। आपको खुलासा लिखने की जो प्रैक्टिस है वो क्लास 6 और 7 में करवाई जा चुकी है। क्या मतलब है? खुलासे का मतलब है मुख्तसरन बयान करना, पूरे सबक को मुख्तसर तौर पर बयान कर देना। वहाँ पर जिस तरह से आपको क्लास 7 में बताया गया था, जैसे खुलासे की हेडिंग डाली, भाई फला सबक यानी अखलाक नबवी के मुसन्निफ शिबली नौमानी हैं, जिसमें मुसन्निफ वाजे करते हैं, और इस तरह करके चीदा चीदा निकात यानी कहीं कहीं से कोई निकात लेकर तकरीबन एक सफ़े का खुलासा आपने तहरीर करना है। ये तहरीर करने के बाद अगला जो आपका सवाल होगा वो होगा मरकजी ख्याल। मरकजी ख्याल क्या है? मरकजी ख्याल के बारे में मैं आपको बयान कर दूं। मरकजी ख्याल का मतलब ये है कि सबक हमें क्या पैगाम दे रहा है, इसका लेसन क्या है, इसका मैसेज क्या है। अब उसको हमें खुद बनाना पड़ता है। खुद बनाएंगे और कैसे लिखेंगे, एक नमूना मैं आपके सामने पेश करती हूँ। आप चाहें तो इससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लें, या अपने पास से आप बनाना चाहें तो अपने पास से आप बना लें। देखिए, सबक अखलाक नबवी का मरकजी ख्याल तहरीर करें। मरकजी ख्याल, सबक अखलाक नबवी में मुसन्निफ शिबली नौमानी क़ारीन, क़ारीन कौन है बेटा? कारी की जमा है। कारी अरबी में कहते हैं पढ़ने वाले को, क़ारीन जमा है कारी की, यानी पढ़ने वाला नहीं, पढ़ने वाले की तवज्जो जिस नुक्ते पर मरकूज करवाना चाहते हैं, नुक्ते पर, नुक्ता कहते हैं अहम बात को, वो मैसेज, वो पैगाम, वो अहम नुक्ता, वो अहम बात कि जो हमने सबक में से निकाली। अच्छा, मरकूज करवाना चाहते हैं यानी उस नुक्ते पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं, वो हुजूर के अखलाक हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अखलाक जो आपके बयान किए गए सीरतुन नबी जैसी किताब में, उनमें से कुछ पैराग्राफ लेकर आपको ये बयान कर दिया गया। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज थे यानी मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद हर एक से हुस्न अखलाक से पेश आते, हुस्न अखलाक से पेश आते, अच्छे तरीके से, अच्छे अखलाक से पेश आते। अच्छा, उसके बाद कहा गया कि हुस्न अखलाक से पेश आते, कभी किसी की बुराई ना करते, हमेशा अफवो दरगुजर से काम लेते। अफवो दरगुजर, अफव अरबी में कहते हैं मुआफ करने को, दरगुजर यानी उस पर कोई तवज्जो ना करना, उसको भूल जाना, उसको भुला देना, दरगुजर से काम लेते और लोगों को मुआफ कर देते थे। अच्छा, ये तो आपने अखलाक नबवी के हवाले से जो आपने पढ़ा उसमें से चंद निकात दे दिए। अच्छा बेटा, जब आपने मरकजी ख्याल लिखना होता है तो उसमें आपने एक नुक्ता ऐसा जरूर लिखना होता है जिससे ये पता चले कि सबक ने आपको किस नुक्ते पर क्या पैगाम दिया। अब देखिए, आखिरी जो जुमला है वो पैगाम देने वाला जुमला है, और वो क्या कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमारे लिए मशले राह हैं जिन पर अमल करके, मशले राह क्या क्या है भाई? मशल, मशल यानी एक चराग जो होता है जो रोशनी देता है, मशल उससे बड़ी होती है, डंडा उसमें लगा होता है, एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें तेल डाला जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है जो रोशनी का बाइस बनती है, इसको मशल कहते हैं। मशल राह, रास्ते की मशल, रास्ता दिखाने वाली। यहाँ पर क्या मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमारे लिए रास्ता बताने वाले हैं, मशले राह हैं जिन पर अमल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं, यानी हमारी दुनिया और आखिरत जो है वो संवर जाएगी। बेटा जी, मैंने आपको पहले बताया कि आपने टाइटल पेज बनाना है, इजमाली खाका लिखना है, अल्फाज मानी लिखने हैं,
اس کے بعد آپ نے سوال و جواب کرنے ہیں جن کا میں نے ابھی حوالہ آپ کو دیا تھا. اس کے بعد آپ نے خلاصہ لکھنا ہے. خلاصہ آپ خود لکھیں گے. مرکزی خیال اگر آپ نے لکھنا ہے تو اپنے اسکرین سے اسکرین شاٹ لے لیجئے, اور اسکرین شاٹ لینے کے بعد اب آپ نے اگلا کام جو کرنا ہے وہ ہے, دیکھیے آپ کی اسکرین پر یہاں پر آ رہا ہوگا کثیر الانتخابی سوالات اور ان کے جوابات. اب دیکھیے کتاب میں بھی یہی موجود ہیں. سبق اخلاق نبوی کے مصنف ہیں. اب 4 یہاں پر دیے گئے ہیں, ان میں سے بہتر جواب, درست جواب آپ نے دینا ہے. نمبر 2 میں ترکی کے سلطان نے تمغہ مجیدی عطا کیا. کس کو عطا کیا بھائی؟ مولوی عبدالحق کو, ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کو, شبلی نعمانی کو, سر سید احمد خان کو. کس کو ادا کیا تھا تمغہ مجیدی؟ وہ بھی آپ نے بتانا ہے. تیسرا نمبر ہے المامون اور سیرت النعمان, تصانیف ہیں. کس کی ہیں بھائی؟ ڈپٹی نذیر احمد کی ہیں, محمد حسین آزاد کی ہیں, منشی پریم چند کی ہیں, یا شبلی نعمانی کی ہیں. ان کو آپ نے بیان کرنا ہے. شمس العلماء ہے, کیا تھا بھائی؟ خطاب تھا, کنیت تھی, لقب تھا, عرفیت تھی. یہاں میں بیٹا آپ کو واضح کر دوں کہ ہم اپنے اردو کے گرامر کے حوالے سے, قواعد کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ جو تصور ہے ہمارا, اس کو ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں. وہ تصور ہے اسم علم کا. علم کہتے ہیں جھنڈے کو. اسم علم, جھنڈا کیونکہ ہماری نشانی ہوتا ہے, ہمارے ملک کی نشانی ہوتا ہے, تو اسم کا مطلب ہے نام, اسم علم کا مطلب ہے نشانی والا نام, نشان جو بن جائے, جو پہچان بن جائے. اس کی کئی اقسام ہیں. خطاب کیا ہے؟ وہ نام جو کسی غیر معمولی کارنامے پر حکومت دے یا عوام دے, اس کو خطاب کہا جاتا ہے. جیسے قائد اعظم کو محمد علی جناح نام تھا, اور آپ کو خطاب کیا ملا؟ قائد اعظم کا. کنیت کیا ہے؟ جو ماں کے حوالے سے, باپ کے حوالے سے, بیٹے کے حوالے سے, بیٹی کے حوالے سے نام بنتا ہے. جیسے ابو بکر, بکر کا بیٹا, ام کلثوم, کلثوم کی ماں, یا ابن آدم, آدم کا بیٹا, یا بنت حوا, حوا کی بیٹی. ان کو کنیت کہا جاتا ہے. لقب بھی وہ نام ہے جو انسان کی اپنی کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے پڑ جائے. مثال میں آپ کو بتاتی ہوں, جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب ملا شیر خدا کا. کیوں ملا؟ اس لیے کہ بہادری کی جو آپ کے اندر صفت موجود تھی, اس نے آپ کو, آپ کی ذات کی خوبی تھی یہ, اس لیے لقب دلوایا شیر خدا کا. عرفیت اسم علم کی ایک اور قسم ہے. یہ سب اسم علم کی اقسام ہیں, خطاب بھی, کنیت بھی, لقب بھی, عرفیت بھی. اور ایک اور بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو اسی کے حوالے سے بتاؤں گی. عرفیت کیا ہے؟ پیار میں یا حقارت میں رکھا جانے والا نام. کوئی اگر بہت لمبا ہے تو اس کو لمبو کہنا شروع کر دیا, کوئی اگر کالا ہے تو اس کو کلو کہنا شروع کر دیا. پیار میں نام, جیسے کوئی خوبصورت بچہ ہے اس کو چندا کہنا شروع کر دیا, میرا بچہ تو پھول ہے, پھول کہنا شروع کر دیا, یا اس کو کوئی اور خوبصورت نام دے دیا, تو اس کو عرفیت کہتے ہیں. اس میں علم کی یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی. اس کے بعد 5ویں چیز بھی میں بیان کرتی ہوں, وہ ہے تخلص. تخلص ایک مختصر نام ہے جو کون استعمال کرتا ہے؟ جو شاعر استعمال کرتا ہے, شاعری میں استعمال کرتا ہے. اور مختصر ترین نام, جیسے کہ آزاد, مولانا محمد حسین آزاد ان کا تخلص تھا. اسی طرح سے جوش ملی آبادی, تو جوش ان کا تخلص تھا. میر تقی میر, میر ان کا تخلص ہے. اسی طرح خواجہ میر درد, درد ان کا تخلص ہے. تو یہ تخلص جو ہیں وہ اس طرح سے استعمال ہوتے تھے. اگلا دیکھیے گا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی خدمت زوجیت میں رہیں. کتنے برس رہیں؟ یہ آپ کو آپ کے سبق میں ملے گا. بالکل صحیح جواب دیجیے گا. اسکرین شاٹ لیتے جائیے بیٹا. اس کے ساتھ ساتھ سبق اخلاق نبوی پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے. کس بات کا؟ پہلے خود سلام کرنے کا, بھوکوں کو کھانا کھلانے کا, نرم لہجے میں بات کرنے کا, یا اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا. پہلے خود سلام کرنا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, نرم لہجے میں بات کرنا اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں. اور اگر میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا ہے, تو یہ سب چیزیں اس میں سمٹ کر شامل ہو جاتی ہیں. تو میرا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا. اچھا جی, آگے چلیے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے. کس کی وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے, دوستی کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے, مروت کی وجہ سے. اس کا صحیح جواب آپ کتاب میں سے ڈھونڈ کر تلاش کیجئے. سعد بن عبادہ کے صاحبزادے کا نام کیا تھا بھائی؟ خالد تھا, ابو قتادہ تھا, عمر تھا, یا قیس تھا. یہ ہو گئیں آپ کی تمام ایم سی کیوز جو آپ کے کثیر الانتخابی سوالات تھے. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 16 پر آپ کو کچھ
اور سوال نمبر 3 میں آپ کو خالی جگہ ملیں گی، ان کو بھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو کام کیجئے گا، اور اسی حوالے سے آپ نے کام کرنا ہے اور کام کو مکمل کرنا ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ چکی کہ آپ کی جو کاپی ہے، جب آپ یہاں پر آئیں، جب بھی اور دعا تو ہماری یہی ہے کہ آپ جلد سے جلد جو ہے وہ اسکول میں اپروچ کریں اور وہ ہم دوبارہ وہی سلسلہ اپنا شروع کر سکیں جس طرح کہ ہماری کلاسز فزیکل کلاسز ہوتی نہیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا ایک انٹریکشن جس طریقے سے بنتا تھا اسی طرح سے بنتا چلا جائے۔ لہٰذا اس کام کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے انجام دینا ہے اور اسی کام کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی کاپی کو مکمل کرنا ہے۔ اور آگے دیکھیے گا، یہاں پر دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیے کس نے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، حضرت فاطمہ الزہرا نے، حضرت عائشہ نے، حضرت علی نے۔ اب یہ آپ کو پتہ چلے گا آپ کے سبق کے حوالے سے۔ سبق اخلاق نبوی ماخوذ ہے لیا گیا ہے، کہاں سے؟ سیرت النبی سے لیا گیا، مقالات شبلی سے لیا گیا، میرات العروج سے لیا گیا، یا توبۃ النصوص سے۔ یہ چاروں کتابوں کے نام ہیں، اس میں سے جو بہتر جواب ہے وہ آپ نے یہاں پر لے کر چلنا ہے۔ اب دیکھیے اگلا سوال ہے، اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کچھ آپ کو آپ کے سامنے الفاظ اور الفاظ کی جمع اور واحد جو ہے وہ آپ کو دیے گئے ہیں۔ وصف جمع بنتی ہے اوصاف، خلق جمع بنتی ہے اخلاق، خدمت عربی کے قاعدے کی جمع ہے خدمات، حالت حالات، تعریف تعاریف، مجلس مجالس، ارشاد ارشادات، شخص اشخاص۔ بیٹا جی یہ پورا سبق میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس کو اسی حوالے سے اسی ترتیب کے ساتھ صاف ستھری رائٹنگ میں، اور ہر سوال جو ہے وہ ایک صفحے پر ہونا چاہیے، اور مکمل کر کے آپ جب یہاں اپروچ کریں گے تو آپ کے پاس یہ تمام ترتیب کے ساتھ آپ کا کام ہونا چاہیے، اور تاکہ جب آپ یہاں پر آئیں تو آپ اس سبق سے بھی واقف ہوں، اس کے کام سے بھی واقف ہوں۔ یہاں میں اپنے سبق کو اینڈ کرتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے شیڈیول میں ہم دیکھیں گے کہ اگلے شیڈیول کا جو ہمارا ٹاسک ہوگا، اگلے شیڈیول کا جو ٹاسک ہوگا وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے اور شیڈیول کے مطابق دیں گے۔ یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔